बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स का, आपकी क्रिटिसिज्म का बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे मेरा शुक्रिया मेरे 91 पेट्रन्स अब हो चुके हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पंजाब असम्बली के ड्रामे की बात आज होगी और मैं, बाजवा और हुसैन हक्कानी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको शेयर करूँगा जो इस वक्त किसी को नहीं पता। और आखिर में फ़ौज का झुकाव या आसिम मुनीर का झुकाव। सबसे पहले पंजाब का ड्रामा एक्ट 2 सीन 1। एक्ट 2 सीन 1 कहता है जी, जिस तरह मैंने पिछली दफ़ा कहा था और आपने आज तो पता नहीं कोई 50,000 टॉक शोज़ में सुन लिया होगा कि जो सप्तान है स्पीकर, उन्होंने कहा है कि जी आपका ये गैर कानूनी है और हमने इसको वापस कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। गवर्नर ने वापस भेजा कि नहीं जी, आपने गैर कानूनी किया है और आपको कोई मजाज नहीं है कि ये सेशन नहीं होल्ड करने का, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करेंगे और सारी बात होगी। वो सप्तान साहब कहते हैं जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मेरे पास पहले आया था, अगर वो आपका भी पे आता तो शायद हम देख सकते थे। और आम राय मैंने तकरीबन, मेरा ख्याल है कुछ 6 लीगल एक्सपर्ट्स की सुनी है। वो ये कहते हैं कि जी क्लियरली गवर्नर इज़ रॉन्ग। गवर्नर को हक है असेंबली का सेशन समन करने के लिए, लेकिन एक जारी सेशन जो है उसको वो रीसमन नहीं कर सकता। तो मतलब एक दफ़ा बच्चा निकला है, फिर आप कहें नहीं जी वापस जाओ, फिर से मैंने आपको निकालना है। दूसरी बात ये है कि वो उनके लिए एक तरीका था कि वो असेंबली के सेशन को प्रोरोग कर देते, ख़त्म कर देते, उसके बाद नया सेशन समन करते। लेकिन लगता है कि वो जो कीमे के नान शायद उनको इतने खाए हुए हैं नवाज शरीफ के साथ और निहारियाँ खाई हुई हैं, उस पर उनका दिमाग थोड़ा डल हो गया है, या जिन लोगों ने उनको मशवरा दिया उनका भी हाल है, या ये जानबूझ के किया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ये क्राइसिस हो और ये किसी तरीके से डिले हो, हफ्ता, महीना, 2 महीने, इतने में ये अपने और काम चलाकियाँ करते रहें और इसको किसी और जगह पर ले चले। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की डिप्टी स्पीकर ने, उन्होंने कहा कि जी अगर ये हमें इस तरह करते हो फिर हमारे पास ये भेजते हो और हमें ये भी कहते हैं जिस तरह रूल्स ऑफ बिजनेस में है कि जी आपको एडिक्वेट नोटिस देना है, जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी होता है कि भाई अगर लोग दाएं बाएं कहीं हैं वो वापस आ जाएं, तो वो 3 दिन का नोटिस है मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, और उसके बाद होता है फिर 14 दिन बहस होती है। 14 दिन के बहस के अंदर अंदर फिर आपको वोट देना होता है। एनीवे, ये सारा जो है ना ये बड़ा गड़बड़। लेकिन इसकी जो सबसे ख़तरनाक अभी खबर आई है वो खबर ये है कि जी गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई करने के लिए जो समरी है या नोटिफिकेशन है उसको साइन भी कर दिया है, और गवर्नर रूल इम्पोज करने के लिए भी वो इन्होंने कर दिया। अगर ये किया तो पाकिस्तान बहुत सख्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में चला जाएगा, इसलिए कि ये सिर्फ तब हो सकता है जबकि चीफ मिनिस्टर या तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना देख सके, या जो अपोजिशन है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो जीत जाए। इसी के तहत डी नोटिफाई हो सकता है। और गवर्नर रूल का लगाना तो बहुत ही मेजर उसके ऊपर वो हैं तरीक़े हैं जिसकी वजह से ये नहीं कर सकते। ये बिल्कुल तबाह बर्बाद, ट्रैम्पलिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मसख करने वाली बात है। दूसरी तरफ हम परहेज लाई कहते हैं कि जी मैं इमरान के साथ खड़ा हूँ, मेरे 10 MPA और 177 जो हैं इमरान के, वो कहते हैं कि जी वो इनके साथ खड़े हैं। देखते हैं इसको देखते। अगर जी गवर्नर साहब ने इनको डी नोटिफाई कर दिया और इन्होंने गवर्नर रूल लगा दिया, मैं आपको बताऊं कि गवर्नर इज लाइबल टू बी ट्राइड अंडर आर्टिकल 6 फॉर सबवर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इफ ही इज प्रूव्ड गिल्टी ही विल बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट, और उनको सजाए मौत होगी और वो हैंग होंगे। ये इंशाअल्लाह ताला दिन आएगा, ये दिन किसी ना किसी दिन आएगा, और ये वो भी दिन आएगा जिस दिन बाजवा को भी हम ट्राई करेंगे आर्टिकल 6 के अंडर, और बाजवा के साथ जितने लोग हैं, खास तौर पे नदीम अंजुम, खास तौर पे फैसल नसीर, जिन्होंने इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया, जिन्होंने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की, उनको भी ट्राई किया जाएगा आर्टिकल 6 के अंडर, और इंशाअल्लाह ताला उनको भी कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी। ये सब गिल्टी हैं आर्टिकल 6 के, और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल लॉ है, ये नहीं बच सकते इससे। आज शायद बच जाएं, ताकत इनके हाथ में, ये कल को नहीं बचेंगे। दूसरी जो बड़ी खतरनाक चीज़ है, वो राणा सलाउल्लाह ने रेंजर्स और FC बुला लिए। ये रेंजर्स FC बुलाने का कोई मकसद है? उमर चीमा चिख्तरा
بلاؤ بلاؤ بلاؤ، رینجر کوئی نہیں آیا، آج آ گئے بھائی آپ کے پاس وہ 5 بجے ڈیمونسٹریشن ہے پی ٹی آئی کی، آج تک انہوں نے توڑ پھوڑ کی کہ جی وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے گورنر کے گھر میں، اصل میں تو عمر چیمہ کو چاہیے تھی، اس کو نہیں تھی۔ دیکھیں جی پنجاب پولیس ہے وہ روک سکتی ہے اگر کوئی ایسی گڑبڑ ہو، لیکن ان کو بلانا بہت ہی ایک خطرناک سگنل ہے کہ شاید حالات بگڑنے والے ہیں۔ اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ میں نے خبر دیکھی کہ پنجاب کے اندر نیا چیف سیکرٹری ہے اور نیا آئی جی اپوائنٹ ہو، بائی دا وے یہ دونوں پرویز لائی کے خاص الخاص ہیں، تو اس کو بھی ذرا واچ کرتے رہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب جس نے یہ بنایا ہے نا ان کو، رانا ثناء اللہ صاحب خود 18 قتل کے انہوں نے کیے ہوئے ہیں، وہ ان کے اس نے خود کہا ہے، ان کا جو دوسرا وہ ایک اور چیختا ہوا پاگل جو ہے فیصل آباد کا، اس نے کہا ہے کہ جی یہ قتل کے، اور اس آدمی یہ آدمی توقیر شاہ جو ابھی پرنسپل سیکرٹری ہے شہباز شریف، اور شہباز شریف خود یہ ماڈل ٹاؤن میسیکر کے آرکیٹیکٹس اور پلانرز ہیں مبینہ طور پر، ان کے خلاف تو وہ بھی کیس چلیں گے، اور اگر وہ کیس ان کے چلے اور یہ پائے گئے ایکسیسریز ٹو مرڈر، یہ تو لمبے لمبے جائیں گے۔ اور رانا ثناء اللہ کے اوپر تو بہت اور کیسز ہیں سبورشن آف کانسٹیٹیوشن کے، وہ بھی آرٹیکل 6 کے انڈر آئے گا، یہ بھی دن ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھتے جائیں پاکستانیوں، دیکھتے جائیں، یہ آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور یہ اس طرح اب ٹھہرے گا نہیں، یہ پرانا وقت گیا، اب لوگ بہت شعور ہو گئے۔ اب آ جائے جی میں اور حسین حقانی اور باجوہ، یہ جو حسین حقانی اور باجوہ کی کانسپریسی کا ہوا ہے نا، اس کے کانٹیکس میں آپ کو تھوڑی بہت بات ہے۔ میرا جو پیار محبت کا لو افیئر جو حسین حقانی سے، وہ کوئی 8-10 سال پرانا ہے، تقریباً 20 سال پہلے میں اس نتیجے میں پہنچا کہ حسین حقانی جو ہے مبینہ طور پر اس نتیجے پہنچا کہ یہ انڈین مول ہے، اور یہ جب ہانگ کانگ میں رہتا تھا اور 1983 میں وہاں لکھا کرتا تھا فار ایسٹرن اکنامک ریویو کے لیے، اور اس وقت بہت زبردست جماعت اسلامی کا سپورٹر ممبر تھا اور ضیاء کا سپورٹر تھا، یہ تب انڈینز نے اس کو ٹرن کیا ہے، مول بنایا۔ میں نے اس کے خلاف ایکسٹینسولی لکھا ہے، میں نے وی لاگز پہ بھی لکھا ہے، میں نے واٹس ایپ پہ بھی لکھا ہے، میں نے اپنے ویب سائٹ پہ بھی لکھا ہے، میں نے میرے آرٹیکلز بھی پبلش ہوئے اس کے خلاف۔ ایک تو آرٹیکل اتنا سخت تھا کہ اس نے پبلشر کو تھریٹن کیا کہ اگر تم نے آرٹیکل نہیں نکالا تو میں تمہیں سو کر دوں گا، بیچارے نے ڈر کے مارے اتار دیا۔ اینی وے، یہ ایک بہت ہی نیو کنزرویٹو تھنک ٹینک کے لیے کام کرتے ہیں، ہڈسن انسٹیٹیوٹ۔ عام اگر آپ جائیں اس کو آپ دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایک نیو کنزرویٹو ہے، اور اس کی لارجلی جو فنڈنگ آتی ہے وہ نیو کنزرویٹو امریکن لابیز سے آتی ہے، انڈین سے آتی ہے، انڈیا سے آتی ہے، اسرائیل سپورٹڈ جو لابی ہے امریکہ میں اس سے آتی ہے، اور جوز اس کو بہت سپورٹ کرتے۔ تو یہ ہے جہاں پر یہ کام کرتے۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف بہت زیادہ لکھا ہے، اور یہ انہوں نے ایک خول اڑا ہوا ہے کہ جی میں بہت لبرل ڈیموکریٹ ہوں، اور میں پاکستان میں اس فوج کی جو آمریت ہے میں اس کے خلاف ہوں، اور اس کے نظر میں انہوں نے 3-4 کتابیں لکھی ہیں یہ ویسے بریلینٹ ہیں، ایول جینیس میری نظر میں ہے، ایول جینیس ہیں، بہت بریلینٹ، بہت اچھا بولتے، بہترین بولتے، اگر آپ کو پتہ نہ ہو یا آپ کو میسمرائز کر کے کھا بھی جائیں سانپ کی طرح۔ یہ ضیاء کے بڑے زبردست سپورٹر تھے، اس کے بعد یہ نواز شریف کے ساتھ لگ گئے، نواز شریف کو ڈمپ کیا، بے نظیر کے ساتھ آ گئے، بے نظیر کے بعد یہ آ گئے، اس کے بعد زرداری کے ساتھ آ گئے، امبیسڈر رہے۔ سب سے زیادہ نقصان انہوں نے پاکستان کا کیا جب یہ امریکہ میں امبیسڈر تھا، مبینہ طور پر انہوں نے 5000 ایسے ویزے دیے جس کی کوئی کلیئرنس نہیں دی تھی۔ کہتے ہیں کہ جی میں تو کہتا تھا اس کو، وہ جو اس وقت تھا ڈی اے تھا ڈیفینس اٹیچی، وہ اس وقت کیا وہ کھلی چھٹی ملی تھی، یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر، زرداری نے کہا آن دیو، یہ ریمنڈ ڈیویژن جو تباہی مچی ہے پاکستان میں، وہ امریکن کانٹریکٹرز نے کیے، وہ اس بندے نے ویزاز ایشو کیے، اور پورا کہتے ہیں ایمبیسی کا سٹاف کہتا ہے تمام جو فنڈ تھا امبیسڈر کا مبینہ طور پر وہ کھا گیا یا خرچ کر گیا، یہ نہیں پتا۔ میمو گیٹ کا آرکیٹیکٹ ہے، بھاگا زرداری کے جہاز میں امریکہ، ابھی تک مفرور ہے، کیس ابھی تک کھلا ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑا منافق ہے میری نظر میں کہ جب جنرل مشرف آیا تو جنرل مشرف کو کہتا ہے کہ میں سر اپنی خدمات آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے آپ استعمال کریں، اور یہ مجھے جنرل مشرف نے خود بتایا،
اور یہی مجھے راشد قریشی نے جنرل راشد قریشی نے کہا، جو میرے استاد رہے ہیں، بڑی میں ان کی عزت کرتا ہوں، اور جو جنرل مشرف کے زمانے میں ان کے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، اور انہوں کہتے ہیں کہ جنرل مشرف تقریباً آ گیا تھا اس آدمی کی باتوں میں، ایسے اس نے وہ جو ہے نا ان کو گھیرا، تو انہوں نے کہا یار رکھ لو یار، آدمی بڑا، ان کا سر خدا کا خوف کرے، یہ تو کھا جائے گا ہمیں، یہ تو بہت خطرناک آدمی ہے، تو اس کو نہیں رکھا۔ اچھا جی باجوہ کی ڈیلنگز اس کے سامنے جو سامنے آئی ہے نا، میں نے قسم سے کان پکڑ لی۔ میں باجوہ کو میں غدار تو سمجھتا ہوں، سمجھتا تھا، سمجھتا رہوں گا، میں قسم سے یہ کبھی اپنے خوابوں میں نہیں تصور کر سکتا کہ باجوہ حسین حقانی جیسے آدمی کے ساتھ جا کے گٹھ جوڑ کرے گا اور ہاتھ ملائے گا۔ اور شیرین مزاری نے ابھی بتایا، پہلے نہیں بتاتے یہ لوگ، دیکھیں نا، شیرین مزاری پہلے بتایا کہ جنرل باجوہ ایک دن کہتے ہیں کہ جی باہر کے اکیڈیمکس جو ہیں پاکستانی، ان کا ہمیں جو ہے نا ان کا ہمیں ملانا چاہیے کہ وہ ہمارے ملک کے جو متعلق جو باتیں کریں اور امریکہ کے ساتھ جو ہمارا امیج کو امپروو کریں۔ تو انہوں نے کہا کون؟ کہتے ہیں حسین حقانی۔ اور لوگ سارے وہاں چیخ پڑے، اور نہیں کیا کرتے جنرل باجوہ؟ بڑے حیران، میں حیران ہو گیا، پہلے کسی نے نہیں بتایا۔ لیکن اگر کسی کو بھی شک ہے، کسی کو بھی ذرا سا شک ہے کہ باجوہ غدار نہیں ہے، باجوہ نے ملک کو بیچا نہیں، تو یہ اس کا حقانی کے ساتھ جو کولیبریشن اور کلوژن ہے، جو ڈاکیومنٹڈ اب آ گیا ہے، وہ کلیئرلی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بہت بڑا غدار ہے، غدار اعظم۔ باجوہ کو غدار اعظم کا آپ خطاب سے بلایا کریں، غدار اعظم۔ اچھا اب آ جائیں میں اور حقانی صاحب بڑے زبردست آدمی۔ میں ایک تین واٹس ایپ گروپس کا ممبر تھا جہاں کے جرنلسٹ ہوتے ہیں۔ میں نے بڑا سخت ویلاگ پچھلا جس میں کہا کہ 22 جرنیل یہ وہ، ان کا جو ایڈمن ہے جو ویسے تو بڑا اپنے آپ کو بتاتا ہے ڈیموکریسی کا رائٹ، اس کی اتنی پھونک سر کی، اس نے بغیر مجھے بتائے ہوئے مجھے نکال دیا تینوں گروپ سے۔ یہ لوگوں کے اندر نا تمیز بھی نہیں ہے، اخلاق بھی نہیں ہے۔ قسم سے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں نا میسج کر کے، مہدی صاحب آپ کے بہت سخت ہیں، یہ آرٹیکل میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے فورم میں اس کو پوسٹ کریں، مہربانی فرما کر آپ چھوڑ دیں، اگر آپ نہیں چھوڑیں گے میں آپ کو نکال دوں۔ خدائی قسم ہے اسی وقت نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ اتنے ان کی کس قسم کی تربیت ہے مجھے نہیں سمجھ آتی، بغیر مجھے بتائے مجھے نکال دیا، اور اس کے بعد ایک لفظ بھی نہیں بے شرمی کا، اوکے معافی، اینی چھوڑ دے بیٹی باؤ جی، یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ اسی طرح رہیں گے۔ اینی انہوں نے جی مجھے حقانی صاحب نے مجھے کانٹیکٹ کیا اسی ایک فورم کے تھرو، اور مجھے کہا کہ بھائی صاحب اب جو آپ ہیں نا، بڑے پیار بڑے محبت سے مجھے کہا کہ بھائی صاحب آپ ابھی میرے متعلق جو آپ کی رائے تھی نا اس کو آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ میں بھی وہی کہتا تھا جو آپ اب کہتے ہیں کہ فوج نے پاکستان کو تباہ کیا ہے، اس کے جرنیلوں نے تباہ کیا ہے، فرد واحد نے تباہ کیا۔ میں نے کہا جی بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، میں پہلے 8 سال سے میں کہہ رہا ہوں، میں تو یہ 20-25 سال سے کہہ رہا ہوں، سب کو پتا ہے 8 سال سے میں لکھ رہا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ہمارا فرق ہے۔ مجھے تو پتا ہے میں کیوں کرتا ہوں، میں تو پاکستان کے، آپ کی جو ایجنڈا ہے اور آپ کا انٹینٹ ہے اس پر مجھے بہت بڑا شک ہے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں، اور اس لیے جب میں کبھی آپ سے ملاقات کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے یہ کیا خدشات ہیں، اور obvious ہے کیا خدشات ہیں، میں نے بتا دیا میرے ان کے متعلق یہ خدشات ہیں کہ he is not loyal to پاکستان، he is not a patriot، he is میری نظر میں، دیکھیں میری ذاتی رائے ہے، میں جو بھی ان کی چیز دیکھتا ہوں، میں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے میری ان کی پاکستان کے ساتھ پیار اور محبت کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بکے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا مہدی صاحب، انہوں نے نا مجھے گھیرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا مہدی صاحب مجھے تو باجوہ صاحب نے اور لوگوں نے جن کا آپ کو پتہ ہے مانیٹر کرتے ہیں آپ کو اور مجھے، مطلب کہ انٹیلیجنس ایجنسی، کہا تو نہیں کلیئرلی امپلائڈ ہے، مجھے اپروچ کیا کہ دیکھیں یہ حیدر مہدی نے آپ کے خلاف بڑا لکھا ہے پاسٹ میں، یہ آپ سوچیں، یہ باجوہ اس کو کہہ رہا ہے، حیدر مہدی نے آپ کے خلاف بڑا لکھا ہے، اب آپ کا وقت ہے بدلہ لینے کے لیے، آپ اس کے خلاف لکھیں، ہم آپ کو فل سپورٹ کریں گے۔ سوچیں، میرا ایک جرنیل دوست ہے باجوہ کی یونٹ کا ہے، میرا کورس میٹ ہے، اس کو پتہ ہے میں نے حسین حقانی کے خلاف کیا لکھا۔ مرحوم جنرل سرفراز بڑا میرا سپورٹر تھا، فارمر ڈی جی ایم آئی، فارمر ڈیفینس اٹیچی، اس کو بھی پتہ ہے میں نے کیا لکھا ہے، بڑے میرے یہ سب سپورٹر تھے۔ انہوں نے کہا جی
کھل جائیں، یہ بندہ ہمارا ٹریٹر ہے. جنرل سرفراز مرحوم کی بات کروں، جو دوسرے صاحب ہیں وہ حیات ہیں، سب کو پتہ ہے میرا. اور یہ باجوہ اس کو کہتا ہے کہ حیدر مہدی کے خلاف تو لکھ اور ہم تجھے پوری سپورٹ کریں گے. لیکن حقانی صاحب انہوں نے مجھے کائنڈلی کہا کہ مہدی صاحب میں ایسا کام نہیں کر سکتا، اور ان کا شکریہ. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ایک دم انہوں نے کیوں مجھے ریچ آؤٹ کیا اور یہ مجھے وائس نوٹ بھیجا. میں نے بھی ان کو وائس نوٹ بھیجا، بٹ اب بات ہماری اس پہ ختم ہوئی کہ جب کبھی ہماری ملاقات ہوگی تو میں آپ کو میں نے کہا میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ میں نے آپ کے متعلق میری یہ رائے کیوں ہے. لیکن اس سارے ماجرے میں آپ کو ایک چیز سمجھ جانی چاہیے کہ باجوہ کی غداری پاکستان کے ساتھ بالکل ایک صاف شیشے کی طرح آپ کے سامنے ہے. اگر اس وقت بھی کسی کو کوئی شک ہے، وہ یا تو پاگل ہے یا وہ بالکل بکا ہوا ہے اور وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو فوج میں ہیں اور جو پاکستانی ہیں. اچھا جناب، یہ پنجاب کا جو ڈرامہ ہے نا جی، اس کے اوپر میں آ جاؤں. یہ آپ کو لگایا ہوا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے. اصل مسئلہ ہے بکسا نمبر 8، فوجی ڈومینیشن. یہ میں نے جس طرح پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ 22 جنرل ہیں جس میں سے 11 کی ہیں اور 4 سیاستدانوں نے پاکستان کو ہاسٹیج ہولڈ کیا ہوا ہے 26 لوگوں نے. میں کہتا ہوں جی اس کو بھی زیادہ سمپل کر دوں. ایکچولی یہ 26 بھی نہیں ہیں، یہ صرف 6 ہیں. یہ 4 فوجی جرنیل ہیں اور 2 سیاستدان ہیں. آرمی چیف، سی جی ایس، 10 کور کمانڈر، ڈی جی آئی ایس آئی، نواز شریف اور زرداری. یہ آرمی چیف کے نیچے فوج، سی جی ایس فوج کو چلاتی ہے، 10 کور کمانڈر کے نیچے ٹروپس ہیں جو پنڈی میں ہوتے ہیں، اور جناب عالی آپ کا ڈی جی آئی ایس آئی جس کے انڈر جو ہے پوری آئی ایس آئی نے پورے ملک کو اپنا قابو میں کر کے گردن سے پکڑا ہوا ہے. اور 2 سیاستدان نواز اور زرداری. شہباز اسی کا پروکسی ہے، باقی سب ایک دوسرے کے، فضلو بھی ایک پیچھے. یہ 6 ہیں جی، یہ 6 ہیں، صرف 6 لوگ پاکستان کو ہاسٹیج ہولڈ کیا ہوا ہے. یہ طاقت دیتے ہیں 4 جو جرنیل ہیں، یہ طاقت دیتے ہیں نواز کو اور زرداری کو. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا پنجاب میں، اور یہ جو اب عمران کے خلاف جو یہ بہتان دیکھ رہے ہیں، اور جو کورٹس میں اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، اور جو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو یہ آڈیو لیکس، یہ ساری یہ طاقت استعمال ہو رہی کہ کسی طریقے سے عمران کو پاور میں نہیں آنے دینا اور الیکشنز ہم نے ہولڈ نہیں کرنے دینا. صرف 6 لوگ. 2 دن پہلے کہ میں آپ کو بڑی وثوق سے خبر دے رہا ہوں، 2 دن پہلے سی جی سیکریٹریٹ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس آئی کی اور سی جی ایس سے. خبر یہ ملی ہے کہ عاصم منیر نے علن اعلانیہ حکم دے دیا اپنے کمانڈرز کو کہ آپ نے عمران کو کسی بھی طریقے سے روکنا ہے. ذرا سوچیں، ذرا سمجھیں، ذرا سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ جو میسو ابیوز ہے نا ان کی پاور کا، مس یوز جو ہے اس کی پاور کا، جس سے یہ فوج کو قابو کرتے ہیں، فوج کو استعمال کرتے ہیں، رینجرز کو استعمال کرتے ہیں، ایف سی کو کرتے ہیں، آئی ایس آئی کو کرتے ہیں، جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کو سبورٹ کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں، کورس کرتے ہیں، برائب کرتے ہیں. خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ آج کل جو جسٹس عامر فاروق کے انڈر ہے. یہ کیا کس قسم کا آپ سوچیں کہ یہ پاکستان کے اوپر کتنی تباہی لے کر آ رہے ہیں. بس اعظم سوادی کی بیل بھائی 12 تاریخ کو کہتے ہیں، وہ کورٹ کہتا ہے ججمنٹ ریزرو کر دی، آج کہتا ہے بیل ڈینائیڈ. او بھائی 12 کو 2 لفظ کہنے تھے، تم نے بیل ڈینائیڈ. تم نے انتظار کیوں کیا 12 تاریخ سے لے کے آج 21 تاریخ کے 9 دن اس کو قید رکھا. 14 دن وہ بلوچستان سندھ کے کھاتا رہا، اس سے پہلے وہ ادھر کا مہینہ اس کو ابھی تک رکھا ہوا ہے. ایک ٹویٹ پر 30 دن وہ ابھی تک ہے اور بیل اس کی ڈینائی کر دی ہے. کون کر رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس جوڈیشری میں اتنی ہمت؟ میں سلام کرتا ہوں 2 ججوں کو، جسٹس عبد المجید بلوچ بلوچستان ہائی کورٹ کو، اور جسٹس محمد کریم خان آغا جس کو جسٹس کے آغا کہتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، جنہوں نے کہا کہ ان کے تمام کیس بلوچستان ہائی کورٹ کے اور تمام کیس سندھ ہائی کورٹ کے ختم کر دیں.
حالانکہ کے آغا بڑے کلوز ہیں بائی دا وے زرداری کے، اور ان کے لائر بھی رہے ہوئے ہیں. اچھا جی، رینجر کو بلا لیا، ایف سی کو بلا لیا. یہ جو ڈیٹریشن ہم دیکھ رہے ہیں نا فوج کے سسٹم میں، یہ بہت زیادہ ہے. ایس ایس جی والوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں، اور آپ یہ دیکھیے گا کتنے زبردست طریقے سے وہاں بیٹل کی ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنو میں ٹیررسٹ کو مارنے کے لیے. 28 لوگوں نے اس مارکے میں حصہ لیا. 28 میں سے 28 کے 28 زخمی ہوئے. 2 ان میں سے انفارچونیٹلی شہید ہو گئے. 6 اس میں افسر تھے، وہ بھی انجر ہوئے ہیں. 3 میجر، 3 کپتان، اور 2 ان میں سے جو سپاہی ہیں وہ سیریسلی انجرڈ ہیں. اب آپ بتائیں اس قسم کی سیکریفائس ابھی تک موجود ہے، اور یہ پاکستان ہی کو بچائے گی. ایس ایس جی سے یاد آیا، جنرل اظہر عباس اگست 2022 میں ایس ایس جی میں گئے ایڈریس کرنے کے لیے. باجوہ صاحب کے کہنے پر ہی گئے ہوں گے کہ عمران خان کتنا برا آدمی، اور اس نے اعلان سب کے سامنے کہا یار کرپشن کوئی چیز نہیں ہے. اور ہنستے ہنستے کہا یار اگر میں تمہیں اپنی کرپشن کی بات بتا دوں آپ بڑے حیران ہوں گے. جب بعد میں ایس ایس جی کے افسر دے ور سٹنڈ، انہوں نے اپنے سپیریئر سے جا کے کہا کہ یار یہ کس قسم کی بات کر رہا ہے یہ سی جی ایس ہمیں کیا. یہ فوج کے اندر اس قسم کی جو انڈوکٹرینیشن ہے نا کہ یار کرپشن کوئی چیز نہیں ہے، یہ تباہ کر رہی ہے فوج کو، اس کے ینگ آفیسرز کو بھی. امیجن کریں جے سی اوز این سی اوز بھی خراب ہو رہے ہوں گے، سینئر لیڈرشپ تو تباہ ہو ہی رہی ہے. مبینہ طور پر یہ بڑی زبردست ایک خبر آئی ہے کہ ایک سرونگ 3 اسٹار اس وقت باجوہ کے انڈر جو تھا، اس کو باجوہ نے 38 کروڑ آفر کیے کہ تم جو ہے میرے حق میں بولو، کیش میں لے لو یا کائنڈ میں لے لو. ایک اور خبر، پہلی کور کمانڈر کانفرنس جب ہوئی تھی رجیم چینج آپریشن کے بعد، اے جی پہلے آ کے کہتا ہے کہ جی باجوہ صاحب نے ہر کور کمانڈر کو اور ہر لیفٹنٹ جنرل کو کیو ایم جی پلاٹ الاٹ کیا ہے، اور آج ہی 4 کا بیلٹ ہوگا، اور آج کا 4 کا بیلٹ ہوگا تو وہ 4 کا بیلٹ اور باقیوں کو بعد میں ملے گی. ماشاءاللہ سارے مورل ٹیمپلیٹ ڈسٹروائے ہو گئے. ہماری ٹرو نارتھ، سچ اور برے کا جو وہ تھا نا پیمانہ ٹوٹ گیا ہے ہی نہیں. کنکلوژن کیا دیکھنا چاہتا ہوں، فیصل نصیر کہتا ہے جی حیدر مہدی جو ہے نا، ایک سینئر پی ٹی آئی لیڈر کا، کہ حیدر مہدی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. بالکل صحیح کہتا ہے، میں بالکل خلاف ہوں اس اسٹیبلشمنٹ کا جس نے پاکستان کا خون چوسا ہے یہ اور اپنی سپائنلیس جوڈیشری کو ملایا ہے. دیکھیں جی پھر کہتا ہوں، مارشل لا اور فوجی مداخلت جڑ ہے پاکستان کی تباہی جو اس وقت ہوئی ہوئی ہے، اور اس کی معیشت کی تباہی، اور اس کے اندر جو غربت ہے، یہ فوجی مارشل لا اور فوجی مداخلت کی وجہ سے ہوا ہے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہنے کے لیے. اور یہ فوجی مداخلت شروع ہوئی ہے ایوب خان کے زمانے سے 1958 میں ڈائریکٹلی، لیکن اس سے پہلے 1953 سے ہو چکی ہے. اس لیے ایوب خان نے خود اپنے انٹرویو میں کہا ایک دفعہ 1964 میں کہ جب غلام محمد نے گورنر جنرل غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو ڈسمس کیا، میں نے گورنر جنرل کو سپورٹ کیا. وہ تم کون ہوتے ہو؟ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا، میں 25-30 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ساری گندگی کی جڑ، پھوڑے کی جڑ، کینسر کی جڑ ایوب خان ہے. بیکاز اس کے 11 سال کی وجہ سے اتنا غصہ آیا بنگالیوں کو، اس لیے کہ ایوب خان ان سے نفرت کرتا تھا. ان کے دل میں پنجابیوں کے لیے، ویسٹ پاکستانیوں کے لیے نفرت پیدا ہوئی، اور انہوں نے آخر میں 71 میں وہ پاکستان کو 2 لخت کرنے میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ایوب خان کا ہے. یہ نہ بھولیے گا، بھٹو بعد میں، ویا بعد میں، وہ تو 1.5-2 سال کے کردار تھے. یہ یا مشرف ضیاء سب لوگوں نے دیکھیں جی آ کے قابو کیا، انسٹیٹیوشنز کو تباہ کیا. یہ اب لنک میں بار بار بتاتا ہوں، فوجی آتا ہے جوڈیشری کو قابو کرتا ہے، سارے اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کو قابو کرتا ہے، کمزور کرتا ہے، کرپٹ پولیٹیشنز کو ملاتا ہے، پھر اس کو جوتے مار کے اس کا اپنا ہی جرنیل اس کو نکالتا ہے یا اس کو اسیسنیٹ کر دیا جاتا ہے. ضیاء گندے سیاستدان چھوڑ جاتے ہیں، وہ نظام کو اور تباہ کرتے ہیں. اور آج یہ سارا فوج کا تحفہ ہے پاکستان کو، فوج کی اعلیٰ کمانڈ کا. تو جناب یہ مداخلت چلتی رہے گی
یا یہ مداخلت ختم ہو جائے گی. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، جو ڈی جی آئی ایس آئی کر رہا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، فیصل نصیر کر رہا ہے، کیا عاصم منیر کے آرڈرز کے تحت ہو رہا ہے یا عاصم منیر کے آرڈرز کے خلاف ہو رہا ہے؟ کیا یہ ندیم انجم باجوہ کا جو ایجنڈا ہے پاکستان کو تباہ کرنے کا، وہ عاصم منیر اس میں حامی ہے، اس کا حکم ہے، یا عاصم منیر اس سے علیحدہ ہے؟ حافظ صاحب، یہ جو بہتان یہ جو ہو رہا ہے نا، اگر تو عاصم منیر کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے تو پھر عاصم منیر اس عہدے کا اہل ہی نہیں ہے. چلو یار، تم ندیم انجم کو نہیں ریموو کر سکتے، تم فیصل نصیر کو کر سکتے ہو، تم ساری سیکٹر کمانڈرز کو کر سکتے ہو، تم پورے ڈی آئی ایس آئی کو ریفارم کر سکتے ہو، تم پولیٹیکل سیل بند کر سکتے ہو، کیوں نہیں کرتے؟ یا تو تم بہت بڑے، یا تو آپ ویک ہیں، یا بہت کمزور ہیں، یا آپ اس میں شامل ہیں. ایک حافظ صاحب، حافظ قرآن ہے، سورہ نور 24 نمبر اور آیت نمبر 19، جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بدکاری کا بہتان لگانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. جناب، یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا ہے باجوہ کا، اس کو مت ری انفورس کریں عاصم صاحب. سسٹم ڈس فنکشنل ہے، یہ مافیا لڑ رہا ہے، اب مافیا کے ساتھ مت شامل ہوں یا مافیا نہ بنے. کوئی آپ یہ لیگل، ٹیکنیکل، کانسٹیٹیوشنل، یہ طاقت کا استعمال، یہ اسٹیٹ مشینری کا استعمال، یہ آئی ایس آئی، رینجر، ایف سی، یہ تھریٹس کا، یہ برائبری کا، یہ بلیک میل کا، یہ ڈرانا دھمکانا، یہ استعمال کرنا بند کریں. مجھے تو بس بار بار سوچ آتی ہے کہ جب تک ایک آرمی چیف، ایک چیف جسٹس، ایک چیف سیکرٹری، ایک آئی جی اور باقی جتنے اور لوگ ہیں سیاستدان جو کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے اور کرپشن کی ہے اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کی ہے، سب کو ٹرائی کرنا چاہیے. جو آرٹیکل 6 کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی بھی ہے، ان کو سزائے موت دی جائے اور یا لائف امپریزنمنٹ. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ڈرامے ختم نہیں ہوں گے، یا اس سے بدتر. لیکن انشاءاللہ حق جو ہے وہ پریویل کرے گا. میں اتنا یقین ہے جتنا مجھے اپنی موت کا ہے کہ حق انشاءاللہ ایک دن پریویل کرے گا. کب، اس کا میں نہیں بتا سکتا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہمارا فیوچر دو چیزوں پر لائے کرتا ہے: پاکستانی عوام اور کس حد تک وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، سب سے پہلے. دوسرا، ہمارے بہادر، ہمارے نڈر، ہمارے وفادار، ہمارے محب وطن، ہمارے ایماندار، قابل فوجی، جج، بیوروکریٹ، پولیس، سیاستدان، ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. الحمدللہ الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.